खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम खरूज के सिलसिले के जो असबाक सीख रहे थे उसका सबक नंबर आखिरी है। इस तरह खरूज की किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद इससे पहले मैंने कभी इसके मतलब इतने बेहतरीन तरीके से इसका मुतालिया नहीं किया था। इस मुतालिया के ज़रिए मुझे पर नए इंकशाफात हुए और मैंने इसके ज़रिए अपने बाइबल की या और अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपने भी खरूज के असबाक लाजमी तौर पर सुने होंगे। आने वाले हफ्ते में हम यशवा की किताब का मुतालिया शुरू कर रहे हैं और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यशवा की किताब के हर बाब का बेहतरीन तरीके से मुतालिया करें। ये 3 महीने में हम यशवा की किताब का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए, इससे पहले कि खरूज की किताब के सिलसिले में आखिरी सबक के बारे में सीखें, खुदा उनसे दुआ करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें। अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। बरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने हमें ये मौका दिया है कि हम तेरे कलाम को खोल सकें। यूँ ही हम तेरे कलाम के भेदों को जानने की कोशिश करते हैं, तो तू खुदा हमारी रहनुमाई करना ताकि हम इसे बेहतर तरीके से आप समझ कर अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले सुनने वाले तमाम समाइन को खुदावंद तो अपनी रूहानी और जिस्मानी बरकत से नवाजना। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आखिरी सबक का इन्वान है खैमा इज्तिमा। पुराने अहदनामे में खुदा ने बनी इसराइल को यह खैमा बनाने के लिए दिया। किस लिए? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद खुदा अपने लोगों से करीबी तल्लक चाहता था, जो कि वो आज भी चाहता है। और दूसरी बात ये कि ये खुदा ने इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर की ताकि वो उससे उनके साथ मुलाकात कर सके। हम देखते हैं कि बात पुराने अहदनामे में हम देखें तो आदम और हवा ने खुदा से छुपने की कोशिश की। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, वो खौफज़दा थे और उन्होंने खुदा के किरदार को मसख कर दिया। यानी खुदा का किरदार उन्हें अपनाना था, लेकिन उन्होंने जब ये तमाम कुछ कर दिया तो वो अपने आप को छुपा रहे थे। तो खुदा ने पहला कदम उठाया और फिर खुदा ने उस टूटे हुए तल्लक को दुरुस्त करने की कोशिश की है। पुराने अहदनामे में पूरे का पूरा हमें ये बताता है कि किस तरह खुदा ने इस तल्लक को फिर से बहाल करने की कोशिश किया। नए अहदनामे में भी वही तल्लक है और फिर खुदा का बुनियादी मिशन भी यही है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहे। खुदा के रास्त किरदार को खुदा के लोग उसके लोगों तक पहुँचाए। तो खैमा इज्तिमा का बुनियादी मकसद ये था, खुदा के करीब लोगों को लाना। आज हम जिस चर्च में यानी जिस इमारत में या गिरजाघर में हम इबादत करते हैं, क्या वो खैमा इज्तिमा नहीं है? यस, वो खैमा इज्तिमा है। तो क्या ये चर्च जो है लोगों को खुदा के करीब ला रहा है या खुदा से इन्हें दूर ले जा रहा है? अगर मैं बाइबल की तालीम अपनी कलीसिया को नहीं देता तो यकीनन उन्हें मैं खुदा से दूर ले जाने का बायस बन रहा हूँ। आपकी कलीसिया में क्या है? क्या आप कहीं उन्हें खुदा से दूर ले जाने के कोशिश में तो नहीं है? खुदावंद ने उन्हें इस खैमा को बनाने का हुक्म दिया था और ये खैमा सबसे पहले जब खुदा ने इस खैमे का हुक्म दिया तो हम देखते हैं खरूज 35 बाब में पहली आयत, ये इंस्ट्रक्शन जो है खुदा की तरफ से आ रही है। और खुदावंद और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों का अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये है। वो बड़ा वाज़िया करता है कि भाई ये चीज़ें हैं जिनका खुदा ने आपको हुक्म दिया है कि आप इन्हें करें। तो वो हुक्म आपके लिए और मेरे लिए भी है। मक़दस को बनाने के लिए जो हदायत देनी थी, उन हदायत को देने से पहले खुदा ने उन्हें फिर से कहा कि सब्त को तुमने मानना है। अब हम
35 बाब, खरूज 35 बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पर लिखा है 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोज़े मुक़द्दस यानी खुदावंद के आराम का सब्त। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सब्त के दिन अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाओ। बड़ा सख्त हुक्म लगता है कि खुदा ने कहा कि जो नहीं कमाने उसको मार दो। ऐसा आज नहीं है और ना ही हम इसकी इजाज़त देते हैं। उसकी वजह यह है कि खुदा उनसे ये चाहता था कि वो हर सूरत में सब्त को माने। हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि भाई सब्त को हम नहीं मानते, लेकिन हम खुदा का तो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर खुदा ने उन्हें सब्त के दिन हैकल को बनाने से, उसकी चीज़ों को बनाने से मना किया, क्योंकि ये खुदा के साथ करीबी तल्लक है। इस सब्त के ज़रिए, सब्त के ज़रिए मेरे गुनाह माफ़ होते हैं, मैं फिर से पाक किया जाता हूँ। इसलिए सब्त को मनाना बुनियादी तौर पर मुझे हर सूरत में करना है, सब्त को मनाना। और दूसरी बात उसने की कि घरों में कहीं आग ना जलाई जाए। आप कहेंगे भाई साहब आजकल तो हर कोई आग जलाता है, लेकिन उस वक़्त आग जलाना एक मेहनत मशक्क़त का काम था, क्योंकि आपको लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ती थी, आग जलानी पड़ती थी। लेकिन आज फ़र्क चीज़ है। खुदा उन्हें खाना देता था, बियाबान में खाना ठंडा नहीं होता था। लिहाजा आज हालात फ़र्क हैं और आज हम उतनी मेहनत नहीं करते। लेकिन एक आपसे मेरी गुजारिश है कि सब्त के शुरू होने से पहले कोशिश करें कि तमाम जो कुछ आप काम कर सकते हैं उसको सब्त पर ना डालें। ये सब्त सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये सब्त हर इंसान के लिए है जो इस दुनिया में खलक किया गया। जब ये सब्त पहली बार पैदाइश 2 बाब में दिया गया तो उस वक़्त कोई यहूदी इस दुनिया में नहीं था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब्त का हुक्म बनी नौ इंसान को दिया गया है, ना कि यहूदी। सब्त और उसका पैगाम खुदा के बारे में था, है और रहेगा कि वो कौन है और इसका अजीम काम क्या है। सब्त उसकी तख्लीक और निजात बख्श कामों की यादगार है और हमारा ख्याल उस खुदा की तरफ मरकूज़ करना चाहता है जो अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। इस तरह सब्त और खैमा इज्तिमा हमारी ज़िंदगियों में खुदा की मौजूदगी की तरफ इशारा करती है। यानी सब्त खुदा के साथ रफ़ाक़त, खैमा इज्तिमा खुदा के साथ, खुदा हमारे साथ रहना चाहता है। तो अगर हम देखें पुराने अहदनामे में तो उसमें सब्त मनाया जाता था, लेकिन बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि भाई सब्त नए अहदनामे में मनाया जाता था। अहद अतीक की कलीसिया में सब्त को के बारे में बहुत पैगाम पाया जाता है। खुदा खालक है, पहली बात तो ये, और बाइबल इस अलान के साथ खुलती है कि खुदा खालक है। जब मैं सब्त को मनाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं खालक, उसके खालक होने का इकरार करता हूँ। सब्त खुदा की तख्लीक की वाज़िया यादगार है। ये यादगार है, खुदा ने तख्लीक किया। मैं आपको बताऊं कि अगर पूरी दुनिया सब्त को मानती तो कोई एथियज़्म ना होता, कोई बुतों की तरफ ना जाता, क्योंकि खालक मेरा खुदा होता। और खुदा के खालक होने की सच्चाई से बाइबल की तमाम दीजिए सच्चाइयाँ निकलती हैं। सबसे पहली बात ये कि खुदा खालक है। दूसरी बात, मसीह के आने की उम्मीद खुदा के उस वादे पर मरकूज़ है जो उसने किया कि वो औरत की नस्ल से आएगा और सांप शैतान के सर को कुचलेगा और बुराई पर फतह हासिल करेगा। मसीह के आने की उम्मीद, यानी वो शैतान पर काबू पाएगा। तीसरी बात, खुदा अपनी बादशाही कायम करेगा और सब्त उसका पेश मंजर होगा। यानी हम सब्त जो है खुदा की बादशाहत में आने वाली बादशाहत में भी मनाएंगे। यशायाह 66 बाब में लिखा है
ایک سیبت سے دوسرے سیبت تک اور ایک چاند سے دوسرے چاند تک لوگ خدا کے حضور عبادت کے لیے آئے گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیبت کی اہمیت جو ہے وہ کسی طور پر بھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ نجات خدا کی طرف سے آتی ہے اور خدا کے لوگ یہ گواہی دیتے ہیں خدا ان کا نجات دہندہ اور چھڑانے والا ہے، اور نجات صرف اور صرف اسی کی نعمت کی بدولت آتی ہے۔ پانچویں بات، خدا تمام لوگوں کا آخری منصب ہے۔ جو لوگ مسلسل اس کی مخالفت کرتے اور انکار کرتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ کہ اسرائیل نے سبت کو پاک رکھا، سبت نے اسرائیل کو پاک رکھا، یعنی کہ سبت نے اسرائیلیوں کو پاک رکھا۔ یہودیوں کا ایک مقولہ ہے، اس سے زیادہ کہ اسرائیل نے سبت کو پاک رکھا، سبت نے اسرائیلیوں کو پاک رکھا۔ آپ کی زندگی میں سبت کی کیا اہمیت ہے؟ کیا بائبل کے مطابق سبت کو مانتے ہیں، یا کہ آپ دنیاوی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل ہیں جو سبت سے متعلقہ نہیں ہے؟ یعنی آپ سبت کی بجائے کسی اور دن خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم خروج 35 باب میں یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے، ہدیہ جات جو خدا کے روح کے تحت لوگوں نے لائے۔ پہلی بات تو یہاں کی گئی کہ بھائی آپ نے سونا، چاندی، پیتل اور مختلف چیزیں لے کر آنی ہے۔ تعمیر کے لیے یہ مقدس تعمیر کیا جا رہا تھا۔ خدا کے لوگوں نے بہت خوشی کے ساتھ دیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جو خوشی سے دے اس سے تو ہدیہ قبول کرنا۔ ان نے سونا، چاندی، تانبا، عمدہ کپڑے، قیمتی پتھر، منفرد کپڑے، کیکر کی لکڑی، زیتون کا تیل، مسالے اور دیگر ضروری سامان دیا۔ لوگوں نے مزدوری کی بھی پیشکش کی۔ انہوں نے خود مزدوری کی، کیونکہ کئی چیزوں کو خیمہ یا اس کے سامان پر ہنرمندی سے بنانا درکار تھا، اس لیے انہوں نے اس کے لیے کام بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ درزیوں کو خیمہ میں خدمت کرنے والے کہنوں کے لیے لباس بنانا تھا، اور سردار کہن کے لباس میں ایک سینہ بند اور امامہ شامل تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا کام تھا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، بہت سے انعامات دیے تھے، اور جب وہ مصر سے نکلے تو یہ بہت سی چیزیں وہ اپنے ساتھ ان سے لے کر آئے تھے، اور لوگ نے بڑی خوشی دیا کیونکہ ان کا رعب خدا نے ان پر قائم کر دیا تھا۔ اور اب وقت تھا کہ خدا کی کتنی شکر گزاری کرتے ہیں۔ لوگ خروج 36 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ لوگ ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے۔ کاریگروں نے موسیٰ سے کہا کہ اب لوگوں کو روک دیا جائے کہ وہ اس سے زیادہ ہدیہ نہ لائے۔ اور پھر ہم خروج 36 باب اور اس کی 7 آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقط کافی بلکہ زیادہ تھا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم خدا کے کام کے لیے کتنا دیتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ روح القدس کی رہنمائی سے خدا نے لوگوں کو خیمے کی درست تعمیر کے لیے قوت اور صلاحیت دی۔ خدا نے انہیں نعمت دی، خدا نے انہیں بتایا کہ کس طرح تم نے اس کو بنانا ہے۔ بیزیل، اہیاب اور دوسرے روح القدس سے معمور لوگوں نے اس میں مدد کی۔ جو خداوند نے کہا کہ جو روشن ضمیر ہیں انہیں اس کے لیے کام کے لیے اور فہم دانشمند لوگوں کو خدا نے چنا۔ اس منصوبے کو ٹھیک طور پر دکھائے گئے نمونے پر بنایا گیا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، خدا نے ہر چیز بڑی تفصیل سے انہیں بتائی کہ آپ نے پردے کس طرح کے بنانے ہیں، کس کلر کے ہوں گے، کھڑکیاں یا اس کے روشن دان کس طرح بنانے ہیں۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ مذبح، عہد کا صندوق اور تمام کا تمام سامان کس طرح تیار کرنا ہے، لمبائی، چڑھائی، اونچائی، ایوری تھنگ۔ وائی؟ کیوں خدا نے یہ تمام چیزیں انہیں بتائی؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق ہر کام کریں۔ اگر میں خدا کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتا،
میں یا بائبل کی باتوں کو وہ جو وہاں پر لکھی ہیں ان کے برعکس جاتا ہوں تو پھر کس طرح خدا میری مدد کرے گا؟ یہاں پر اگر انہیں کچھ تبدیلی کرنی تھی تو انہیں اس کی اجازت نہیں تھی۔ کیا مجھے اور آپ کو خدا کے کلام میں تبدیلی کرنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں اپنی مرضی کے مطابق بائبل کی تشریح کرتے ہیں؟ بائبل کی تشریح صرف اور صرف بائبل کے ذریعے کی جاتی ہے، کسی انسانی خیالات یا نظریات کے تحت نہیں۔ بائبل کی تشریح کے لیے صرف اور صرف بائبل کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بات جو ایک جگہ مشکل مجھے لگتی ہے کسی اور جگہ اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم ہے کہ روح القدس کی بخشش سے ہم، روح القدس کی نعمت سے ہم جس طرح ہنرمندوں نے کام کیا اسی طرح ہم روح القدس کی نعمت کے ذریعے بائبل کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بائبل کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہوگی، جس طرح انہیں اس مقدس کو بنانے کے لیے روح القدس کی مدد کی ضرورت تھی۔ خدا اپنے پیروکاروں کو لازمی طور پر وہ تمام صلاحیتیں دیتا ہے جن کی انہیں ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر خدا نے خاص بندوں کا چناؤ کیا۔ دیکھیں، جو بھی آپ کو پوزیشن ملتی ہے، جو بھی کام آپ کو ملتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا چناؤ خدا کی طرف سے ہو۔ کیا میرا چناؤ خدا کی طرف سے ہے؟ اگر میرا چناؤ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر مجھے خدا کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا چناؤ ہی نہیں اس کام کے لیے تو پھر آپ اس کام کو غلط کریں گے۔ یہ نہیں کہ خدا نے ہر ایک کو پریچنگ کا توڑا نہیں دیا، خدا نے ہر ایک کو گانے کا توڑا نہیں دیا، لیکن جس کام کے لیے آپ کا چناؤ کلیسیا میں کیا گیا ہے وہی کام آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ آپ یہ کام کس طرح کریں گے۔ روح القدس کی معموری سے آپ کو کون سی روحانی نعمتیں ملی ہیں؟ یاد رکھیں کہ روحانی نعمتیں تب ہی پروان چڑھتی ہیں جب آپ اپنی زندگی میں روح کے پھلوں کو پروان چڑھنے دیتے ہیں، اور جب ہم روح کے پھلوں کو پروان چڑھنے نہیں دیتے تو پھر کسی طور پر بھی میں روح القدس کے تابع نہیں ہوں گا، تو پھر میری زندگی میں اس کے نام کو عزت اور جلال نہیں ملے گا۔ روح کے پھل کیا ہیں؟ بائبل مقدس میں غلاطیوں 5 باب 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں کے سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ یعنی ان نعمتوں کو میری زندگی میں ہونا ہے تاکہ میں خدا کے لیے بہتر خدمت کر سکوں۔ موسیٰ نے بڑے محتاط انداز سے خیمہ کی تعمیر اور کوئی سینہ پر ملی ہوئی ہدایات بڑی دیانتداری اور ایمانداری سے لوگوں کو بتا دی۔ خیمہ جس میں مختلف کپڑے، پردے اور حصے شامل تھے، عہد کا صندوق تھا، نظر کی روٹیاں میز تھی، اور پھر شمعدان، بخور جلانے کی قربان گاہ، سختنی قربانی کا مذبح، پیتل کا حوض، مسکن کا صحن، اور خیمہ کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جانے والی ہر چیز۔ 29 باب میں افود، سینہ بند اور کہنوں کے لباس کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ خیمہ کی خدمات خدا کے نجات کے منصوبے کو مکمل طور پر ظاہر کرتی تھی، اور اس کی مختلف رسومات نے دکھایا کہ خدا گناہ سے کتنی نفرت کرتا اور اسے کیسے نمٹتا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہ تائب لوگوں کو کس طرح بچاتا ہے، بدکاروں کا کیا حشر ہوتا ہے، اور برائی سے پاک شاندار مستقبل کو کیسے محفوظ کرے گا۔ یہ خدا کی منصوبہ جات ہے۔ سال کے دوران خیمہ میں 2 قریبی تعلق رکھنے والی خدمات ہوتی تھی، ایک روزانہ کی قربانی اور ایک سالانہ قربانی کی جاتی تھی۔ یہ خدمت دکھاتی تھی کہ خدا گناہ کا کیا حل کرتا ہے۔ گناہ جو کیا جاتا ہے اور گناہ
گناہگار کو کیسے بچاتا ہے، یہ قربانیاں اس کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ روزانہ کی خدمات کے ذریعے خدا نے تائب لوگوں کو گناہ کی معافی اور فدیہ کی پیشکش کا یقین دلایا، جس کے حصول کے لیے قربانیاں پیش کرنا پڑتی تھی، جو مسیح کی موت کی طرف اشارہ کرتی تھی، جس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس کا مرکز گناہ کا اقرار اور مسیح کی راست بازی کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے لیے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک یوم کفارہ ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے پتہ چلتا کہ خدا اس گناہ کا مسلسل اور مستقل حل کیا کرے گا، اور پھر خدا اپنے لوگوں کا مستقبل کس طرح محفوظ رکھے گا۔ اس وقت مسیح کی آسمانی مقدس میں خدمت ہمارے لیے خدا کے ایک اور کام کا اظہار ہے۔ عبرانیوں 7:25 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس کا حل نکالا ہے۔ خیمہ ایک ایسا مقام تھا جہاں خدا کی عبادت، ستائش اور اس کا شکر ادا کیا جاتا تھا۔ عبادت کا مقصد خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا تھا، جو ایمانداروں کی اس شریکت میں ہمیں مدعو کرتا ہے۔ خیمہ اجتماع کے خدا کی حضوری۔ اب جب خروج 40 جو اس کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی موجودگی یہاں پر تھی۔ خروج کا آخری باب عہد کے صندوق کی مخصوصیت اور 10 احکام کے تحفے کا بیان کرتا ہے۔ سینا میں عہد کے صندوق کو مخصوصیت اسرائیلیوں کے لیے ایک اہم ترین واقعہ تھا۔ خدا کا جلال اس پر ظاہر ہوا، اس کی پاکیزگی کا کردار اور اس کی محبت بڑی حضوری کے ذریعے خدا نے یہ دکھایا کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ لکھا ہے کہ اس کا خیمہ اجتماع خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور خدا وہاں پر خدا کی حضوری ٹھہر گئی۔ خروج کی کتاب کا اختتام بڑا خوبصورت ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خدا کس طرح ہمارے درمیان رہتا ہے، اور پھر خدا نے بنی اسرائیل کے درمیان رہا، دن کو بادل، ابر اور رات کو روشنی کا ستون بن جاتا تھا۔ عبرانی لوگوں کو خدا کی رہنمائی میں حقیقی اور طاقتور طریقے سے نہ صرف خدا کی حقیقت بلکہ اس کے قریبی اور قائم رہنے والی حضوری کا تجربہ ہوا تھا۔ موسیٰ نے دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خیمہ کے اجتماع کو کھڑا کر دیا۔ ہارون اور اس کے بیٹوں سمیت ہر چیز کو مسح کے تیل سے تصدیق کی گئی، انہیں پاک کیا گیا تاکہ وہ کہانت کے منصوبے پر فائز ہوں۔ اس نے پاکترین مقام، پاک مقام اور صحن سے ہو کر سب کچھ خدا کے لیے مسح کیا، اور پورے خیمہ اجتماع کے لیے خدمات کا آغاز ہو گیا۔ موسیٰ صرف اس موقع پر ہی پاکترین مقام میں داخل ہوا، بعد میں صرف سردار کاہن ہی یوم کفارہ کے دن داخل ہو سکتا تھا۔ بائبل میں 3 موقعوں پر کہا گیا کہ کام مکمل ہوا۔ تخلیقی ہفتے کے اختتام پر، جب خدا نے تخلیقی کاموں کو تکمیل کیا اور کہا کہ خدا کا تکمیل یعنی تخلیق کا کام مکمل ہو گیا۔ خیمہ اجتماع کی تکمیل پر کلام کہتا ہے یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا، اور جب تیسری بات جب سلیمان نے ہیکل کو بنائی تو وہ کام مکمل ہوا۔ تخلیق اور مقدس کا یہ تعلق کائناتی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ جب خدا نے یروشلم میں نئی زمین پر نجات یافتہ لوگوں کے درمیان بسے گا، جو کہ خدا کا خیمہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ یہ اس وقت پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ تمام طرح کی باتیں جو ہم ہیکل سے سیکھتے ہیں، جو ہم نے خروج کی کتاب سے سیکھی ہیں، وہ مکاشفہ کی کتاب میں پوری ہوں گی۔ یعنی خدا کا حتمی مقصد کیا ہے؟ خدا کا حتمی مقصد اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلا، بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا،
یہ عہد نامے میں کیا؟ یسوع مسیح خود آسمان کو چھوڑ کر عملی طور پر ہمارے درمیان آ کر رہنے لگا، اور پھر جب نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی تو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا۔ خدا کا خیمہ اجتماع کو اپنے جلال سے خدا نے بھر دیا۔ دو عظیم نقطہ تھا، وہ عظیم نقطہ تھا جو ان واقعات کا اختتام تھا، جو موسیٰ کی پیدائش سے شروع ہو کر 10 آفات کے ذریعے مصر کی خدمات کی شکست، مصر سے فرار، مصر کی فوج کی شکست، اور آخرکار کوہ سینا پر خدا کے ظہور تک پھیل چکے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا انسانوں کے درمیان خیمہ سر ہونا۔ یسوع تجسم ہوا، اور یہ ایک منفرد علم ہے جس کے متعلق ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ نجات یافتہ لوگ ابدیت تک کرتے رہیں گے اس کا مطالعہ۔ یونان رسول بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بدن کا اختیار کر کے، ہمارا بدن کو اختیار کر کے یسوع مسیح نے یہ ظاہر کیا کہ وہ حقیقی اور قابل احساس طور پر ہمارے ساتھ سکونت کرتا ہے، کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے ہمارے درمیان۔ وہ رہا، اس نے مثالی طور پر ہمیں اس بات کے لیے آگاہ کیا۔ یسوع جو بدن میں موجود ہے ویسا ہی ہے جیسے عہد عتیق کا خدا جو اسرائیل کے ساتھ کوہ سینا کے بیابان میں اور مودع سرزمین تک کے سفر میں خیمہ میں بستا رہا تھا۔ اپنے تجسم کے دوران یسوع انسانوں کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ یہ کتنا ناقابل فہم ہے، کس طرح یسوع مسیح ایک ماں کے پیٹ میں پڑا، 9 مہینے تک وہاں رہا، اور وہ ان تمام باتوں سے گزرا جس سے آج انسان گزرتا ہے۔ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ، اور یہی مقدس کا کام تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کرنا چاہتا ہے۔ متی 18:20 میں یسوع نے کہا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ مسیح اپنے لوگوں کے ساتھ روح القدس کی معموری کے ذریعے ہے، ایسے نہیں ہے، روح القدس کی معموری کے ذریعے خدا میرے ساتھ رہتا ہے، اور وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ قریبی تعلق میں رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھ، وہ دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور میرے ساتھ۔ یہ ہے مکاشفہ میں آخری کلیسیا کے لیے پیغام، یعنی مکاشفہ 3 باب اس کی 20 آیت۔ مکاشفہ 21 باب میں کیا پڑھتے ہیں؟ نیا یروشلم آسمان سے زمین پر آتا ہے، اور یونا اعلان کرتا ہے، دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ نئے یروشلم میں کوئی مقدس نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا ان کا مقدس ہے، کیونکہ سارا شہر ہی مقدس ہے۔ شہر کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر ہے، جیسا کہ مقدس کے ایک پاکترین مقام کے اندر تھا جو ایک مقتب شکل کا تھا، اور تمام اطراف برابر تھے۔ ابدیت تک ہم خدا کی حضوری میں ایک ایسی دنیا میں بسیں گے جہاں نہ گناہ ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ دکھ تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ تمام کچھ خدا اس دنیا میں آ کر ختم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ مقدس کی تعمیر سے کچھ سیکھا ہے؟ بنی اسرائیل نے اس کو بنایا ترتیب سے، لہٰذا اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی۔ آج میرے بھائی، بہت سے میرے بھائی کلام مقدس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کلام مقدس کو مختلف طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا انہیں جائز ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق بائبل مقدس کی تشریح کریں؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ کو جائز ہے؟ کیا مجھے جائز ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق بائبل کی تشریح کر سکوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی مرضی کے مطابق بائبل کی تشریح کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ ان خیموں میں نہیں جا سکے جس میں خدا سکونت کرتا ہے، کیونکہ جب میں خدا کی بات اس زمین پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں
تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے آسمان پر لے جائے گا کہ وہاں میں اس کی بات مانوں گا؟ ایسا نہیں۔ تو آئے ہم خدا کی بات کو مانیں تاکہ ہم اس کے مقدس میں اس کے ساتھ سکونت کر سکیں۔ جب وہ اس زمین پر آئے تو ہم اس کے ساتھ ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔